बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान अरशद कुरैशी। प्रोग्राम लेके हाजिर हूँ आज का तज्ज़िया। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते जो हम प्रोग्राम कर रहे थे, गुज़िश्ता प्रोग्राम में तो उस वक्त पेशावर में एक वाक़या हुआ था जिसमें हारून बलोच साहब की शहादत हुई थी। फिर बलूचिस्तान में सिराज रईसानी साहब की शहादत हुई, कई इंसानी जानें ज़ाया हुई और कल मुल्क में आम इंतखाबात थे 25 जुलाई को। तो फिर एक बार दुश्मन ने हम पर हमला किया और कल भी कई इंसानी जानों का ज़िया हुआ। मैं और तहरीक टीवी की तमाम टीम उन के शहीद होने वाले तमाम अफराद के लवाहिकीन के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं और दुआ गो हैं कि रब्बे जुल जलाल हमें, हमारे मुल्क को, इस मुल्क में रहने वाले तमाम इंसानों को ऐसे हादसात से महफूज रखे। नाज़रीन, कल 25 जुलाई को मुल्क में आम इंतखाबात हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वाक़े के अलावा पूरे मुल्क में बखैर खूबी इख्तिताम को पहुँचा इंतखाबी मरहला। सुबह 8 बजे से रात शाम 6 बजे तक का वक्त था और काफ़ी लोगों में जोश व खरोश था, काफ़ी लोग निकले। कराची में कहा जाता था कि लोग शायद देर से उठे तो यहाँ पे टर्न आउट कम हो। फिर एक तंजीम की जानिब से बाइकआउट का ऐलान भी था। एक ये भी था कि शायद लोग कम निकलें। लोग टर्न आउट कम रहा लेकिन मुनासिब था, बेहतर था। कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। सिर्फ कराची के हवाले से कहूँगा कि NA 239 में कुछ एक ऐसा वाक़या हुआ था कि कुछ जो वोट बाहर के लोग थे वोट डाल रहे थे, वो अंदर आए तो उनके पास जो था वो एक फॉर्म 45-47 उनके पास से बरामद हुआ था। ये वो फॉर्म है जिस पर इलेक्शन का अमला या इलेक्शन प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस पर रिज़ल्ट लिख के इलेक्शन कमीशन को इरसाल करते हैं और फिर वहाँ से ऐलान होता है। तो उनको गिरफ़्तार किया गया। वो तहकीकात जारी है कि क्यों। पहले जो अमूमन मुल्क में खुसूसन कराची में देखा जाता था कि ठप्पे लग रहे हैं, ठप्पे माफिया और ये, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कोई बात नहीं थी। लोगों ने कई जगहों पे सुबह पोलिंग शुरू होने से पहले ही काफ़ी कतारें बन गई थीं। लोग दरजोक मौजूद थे। हाँ, एक ज़रूर है, एक शिकायत तमाम मुल्क से भी और बिलखुसूस जो हमने देखा कराची में, मेरे अपने हलके में और कराची के कई हलकों में जहाँ हमने मुशाहिदा किया, पोलिंग सुस्त रवि का शिकार थी। जो पोलिंग ऑफिसर थे वो नहायत सुस्त रवि से अमला उनका काम कर रहा था। पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी लंबी कतारें थीं लेकिन एक एक आदमी, एक बंदा, एक वोटर को भी 5-5, 10-10 मिनट लग रहा था लिस्टों में नाम चेक करना। फिर कुछ ऐसे भी मसाइल आए कि लोग तो एक एक घंटा कतार में खड़े रहे। जब उनकी बारी आई तो फहरिस्त में उनका नाम नहीं था, वो बग़ैर दिए वोट बग़ैर दिए चले गए। कुछ लोगों के नाम ऐसे भी थे जो अपडेट नहीं हुए थे लिस्टों में, उनका इंतकाल हुए 15-15 साल हो गए, 10-10 साल, उनके नाम भी शामिल थे। सीनियर सिटीज़न के लिए ये था कि लोगों में इतना शऊर था, जो सीनियर सिटीज़न थे 60 साल से ज़्यादा के लोग थे, वो कतारों में खड़े नहीं होते थे, वो अंदर बराह रास्त अंदर चले जाते थे और अपना वोट कास्ट करके आ जाते थे। अब जो शाम तक पोलिंग बहुत सही रही, शाम में मौसम बेहतर हुआ, टर्न आउट भी थोड़ा सा और बढ़ गया। लेकिन फिर मसला शुरू हुआ रात 10 बजे से। फिर मसला शुरू हुआ कि सियासी तंजीमों के एहतजाज आने लगे, तहफ़्फ़ुज़ात आने लगे कि हम उनको नताइज पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसकी वजह यह थी कि अमूमन पिछले हमने देखा है जो भी इंतखाबात होते थे उसमें उनका टाइम 5 बजे तक होता था, तो 5:30-6 बजे से
غیر سرکاری نتائج اپنے طور پر میڈیا پر آنا شروع ہو جاتے تھے، لیکن اس دفعہ ٹائم بھی 6 بجے تک کا تھا پولنگ کا، پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ احکامات بھی تھے میڈیا کو کہ 7 بجے سے پہلے کوئی رزلٹ اناؤنس نہیں کیا جائے گا، تو ایک یہ تاخیر تھی۔ پھر غیر سرکاری نتائج تو آنا شروع ہو گئے تھے 7 بجے کے فوراً بعد، لیکن سرکاری نتائج وہ پوری رات گزر گئی اور کوئی سرکاری نتیجہ نہیں آیا۔ پھر سیاسی تنظیموں کا یہ احتجاج بھی سامنے آیا کہ پولنگ ایجنٹس کو جہاں پر کاؤنٹنگ ہو رہی ہے پولنگ اسٹیشنوں سے نکال کر باہر کر دیا گیا ہے اور پولنگ اسٹیشنوں کو بند کر کے وہاں پر گنتی کی جا رہی ہے۔ یہ ایک احتجاج آیا، ہم نے جا کے پولنگ اسٹیشنوں کا مشاہدہ کیا، تو ایسا حقیقت میں بھی کئی پولنگ اسٹیشن میں دیکھنے میں آیا کہ ایسا ہے کہ پولنگ ایجنٹوں کو نکال دیا ہے اور گنتی ہو رہی ہے۔ جب وہاں پتہ کیا تو انہوں نے کہا کچھ تھریٹس ہیں، کچھ سیکورٹی تحفظات ہیں جس وجہ سے ایسا کیا گیا، لیکن پھر ٹائم جوں گزرتا گیا وہ تحفظات بڑھتے چلے گئے۔ اب نوبت یہاں تک ہے کہ میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک سرکاری نتائج نہیں آئے، غیر سرکاری نتائج ہیں۔ رات تک جو لوگ نتیجہ دیکھ کر سوئے تھے کہ فلانا جیت رہا ہے اور فلانا ہار رہا ہے، وہ جب صبح اٹھے تو وہ تبدیل ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے وہ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج تھے۔ میڈیا پر بھی جو نتائج آ رہے ہیں تو اس میں پرسنٹ ہے کہ اتنے پرسنٹ ووٹوں کی گنتی ہوئی ہے، اتنے پرسنٹ پولنگ اسٹیشنوں کی کاؤنٹنگ ہوئی ہے، تو اس کا رزلٹ ظاہر ہے وہ جب تک 100% نہیں ہوگا تو وہ اس کا رزلٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تحفظات پہلے متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے یہاں پہ آیا کہ ایسا ہے، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی آیا، پریس کانفرنسیں شروع ہوئیں، پھر مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی یہی تحفظات آئے، پھر متحدہ مجلس عمل کی طرف سے بھی یہی تحفظات آئے، مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی آئے، اور پھر گرینڈ ڈیموکریٹ الائنس کی طرف سے بھی یہی آئے، اور آزاد امیدواروں کی طرف سے بھی یہی آئے۔ تحریک لبیک پاکستان کے بھی یہی تحفظات تھے کہ ہمیں نتائج نہیں دیے جا رہے۔ سوشل میڈیا پر کئی امیدواروں نے اپنے نتائج کو پوسٹ کیا جو ایک سادے کاغذ پر لکھ کر اسٹیمپ لگا کے دے دیے گئے تھے کہ یہ حتمی نتیجہ۔ تو یہ تحفظات تھے۔ جب دیکھا جائے کہ کوئی چیز بہت ایک منظم اور شفاف اور اچھے انداز سے ہو رہی ہو تو کوئی چیز بھی ایک ایسی ہوتی ہے جو اس پورے پروسیس کو، اس پوری شفافیت پہ ایک دھبا لگا دیتی ہے۔ تو یہ جو نتائج کی تاخیر ہے، جو اب تک سرکاری نتائج نہیں آئے، حالانکہ اب سمجھ لیں کہ کچھ دیر کے بعد پورا 24 گھنٹے ہو جائے گا الیکشن ختم ہوئے اور نتیجے نہیں آئے۔ یہ تحفظات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن لوگوں میں، جیسا کہ ہم پہلے اپنے تجزیوں میں کہہ رہے تھے کہ ایک تبدیلی آ رہی ہے، لوگوں میں شعور بیدار ہوا ہے۔ تمام سیاسی تنظیمیں جو اقتدار میں رہیں وہ جب اپنے حلقوں میں گئیں تو ان کے خلاف احتجاج ہوا، ان سے لوگوں نے پوچھ گچھ شروع کی کہ آپ کو 5 سال بعد دیکھا ہے، آپ نہیں آئے، آپ نے حلقے میں کیا کام کرایا ہے۔ لوگوں نے ان سے جواب طلب کیا۔ یہ تواتر سے یہ سلسلہ پورے ملک میں ہوتا رہا، کراچی میں بھی ہوا، کئی جگہوں پہ ہوا، اندرون سندھ بھی ہوا، پیپلز پارٹی کے ساتھ، متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ اور دوسری تنظیموں کے ساتھ ایسا ہوا۔ اب ہم خود ذکر کر رہے تھے کہ تبدیلی آ رہی ہے، لوگوں میں شعور بیدار ہو رہا ہے، ہم نے آرٹیکل لکھے، ہم نے بلاگز لکھے، ہم نے تجزیے پیش کیے، ہم نے ٹاک شو میں آ کے باتیں کی، لیکن پھر ہوا یہ کہ اب پہلے تو بات کرتے رہے ہم کہ تبدیلی آ رہی ہے اور اس طرح شعور کی بیداری ہے، لیکن جب تبدیلی کا نتیجہ آنا شروع ہوا تو پھر اس پر اعتراضات بھی ہوئے۔ اب سیاسی تنظیموں کے اپنے طور پہ وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کی پوزیشن کیا تھی پہلے، اب ان کی پوزیشن کیا ہے، اتنا ووٹ ملتا ہے، لیکن پھر ایک طرح سے اس چیز کو بھی سوچا جائے کہ اب ہم کس تبدیلی کی توقع کر رہے تھے کہ تبدیلی آنی چاہیے یا لوگوں میں شعور بیدار، تو کیا یہ ممکن ہے کہ جن کو لوگوں نے پہلے ووٹ دیا
اب نہیں دیا، یہ بھی ایک تبدیلی ہے۔ جن کو لوگوں نے پہلے بڑی بھاری اکثریت سے جتایا اب نہیں جتایا، یہ بھی شعور کی بیداری ہے۔ لیکن پھر وہی کہوں گا کہ نتائج میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ وہ تحفظات جو تھے وہ شکوک بڑھتے چلے گئے، وہ ایک نئی چیز کو جنم لے لیا۔ اور اب میں کچھ دیر پہلے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تقریباً جتنی سیاسی جماعتوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا، ماں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت ونر پارٹی ہے، اس کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں نے تحفظات کا بھی اظہار کیا اور نتائج کو بھی مسترد کرنے کا اعلان کیا ہے، اور آل پارٹیز کانفرنس بھی کال کی ہے۔ اب دیکھیں، لیکن صورتحال اب یہ ہے کہ اب تک جو غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج ہیں، اس کے مطابق 109 نشستیں پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے۔ اب 109 میں کم ہو سکتی ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ کچھ کے نتائج مکمل نہیں آئے، چند ایک پولنگ اسٹیشن کے۔ اور مسلم لیگ نون کی اب تک 62 قومی اسمبلی کی نشستیں آئی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی 38 قومی اسمبلی کی نشستیں آئی ہیں، متحدہ مجلس عمل کی اب تک 6 قومی اسمبلی کی نشستیں آئی ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کی اب تک 8 قومی اسمبلی کی نشستیں آئی ہیں، اور آزاد امیدوار بھی تقریباً 15 کے قریب اب تک جیتے ہیں۔ کئی بڑے نام تھے، کئی برج تھے جو الٹ گئے۔ شہباز شریف صاحب نے کراچی سے الیکشن میں حصہ لیا تھا، ان کو پاکستان تحریک انصاف کے فیصل واڈوا صاحب نے ہرایا۔ فاروق ستار صاحب متحدہ قومی موومنٹ کا ایک بڑا نام ہے، وہ ہارے۔ مصطفیٰ کمال صاحب ایک نئی پارٹی لے کے آئے تھے، پاک سرزمین، ان کے بھی کافی دعوے تھے۔ ابھی میں نے ایک پروگرام میں بات ہوئی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ سندھ میں ان کا ہوگا اور وہ حکومت بنائیں گے، لیکن اب تک ان کی ایک نشست بھی نہیں آئی ہے، صوبائی میں بھی نہیں آئی ہے اب تک، قومی میں بھی نہیں آئی۔ متحدہ قومی موومنٹ کی تحفظات حلقہ بندیوں پہ بھی تھے، لیکن متحدہ قومی موومنٹ کی اگر نشستیں کم آئی ہیں تو ایک تو اس میں پھر میں وہی کہوں گا تبدیلی، شعور کی بیداری، حلقہ بندیوں کے مسائل، متحدہ قومی موومنٹ کا کئی دھڑوں میں تقسیم ہو جانا، متحدہ قومی موومنٹ کا 5 سال تک منتشر رہنا اور اختیارات کا نہ ملنا، مسائل حل نہ ہونا، کراچی میں کچرے کے ڈھیر، کراچی میں طبی سہولتوں کا فقدان، یہ سب مسائل بھی تھے۔ لوگوں نے ری ایکٹ کیا، دیا ووٹ کسی اور کو دیا، ایم کیو ایم کو بھی، وہ متحدہ قومی موومنٹ کو بھی ووٹ، متحدہ قومی موومنٹ کو بھی اتنا ووٹ ملا ہے جو مطلب ہم یہاں پر جو تجزیے ہو رہے تھے اس کے مطابق سوچا جا رہا تھا کہ شاید یہ ووٹ بھی نہیں ملے، اب تک ان کو 8 سیٹ ملی ہے۔ لیکن اب جو صورتحال اب تک ہے وہ ایک بہت اسٹرانگ اپوزیشن بھی ظاہر کر رہی ہے، جو اب تک غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق ایک اگر پاکستان تحریک انصاف حکومت بناتی ہے یا خود حکومت بناتی ہے یا آزاد امیدوار یا اور کسی پارٹی سے بات کرتی ہے اور مل کے وہ بناتی ہے، تو بھی اپوزیشن بہت اسٹرانگ حکومت کو ملے گی۔ اور جمہوریت میں اپوزیشن کا اسٹرانگ ہونا بھی اچھا ہے، لیکن اگر اپوزیشن اور حکمران پارٹی دونوں مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں تو بہت بہتر ہے۔ یہ آگے وقت بتائے گا کہ اب حکومت سازی کے بعد کیا ہوتا ہے۔ صورتحال فی الوقت یہی ہے کہ تبدیلی آئی ہے، عمران خان صاحب نئے وزیر اعظم نظر آتے ہیں، اپوزیشن بھی بہت طاقتور نظر آتی ہے۔ اب حکومت سازی ہوتی ہے، ممنون حسین صاحب مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، کیا ہوتا ہے سندھ میں حکومت سازی کس طرح ہوتی ہے؟ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سازی کرے گی۔ متحدہ قومی موومنٹ کی ابھی نشستیں مکمل نہیں ہیں، پاکستان سندھ اسمبلی کی، پاک سرزمین پارٹی، تحریک لبیک پاکستان،
متحدہ مجلس عمل، ان لوگوں کی ابھی غیر سرکاری نتائج میں بھی نشستیں، نتائج کمپلیٹ نہیں ہیں، ابھی صورتحال واضح نہیں ہے، جو جو وقت آگے جائے گا صورتحال واضح ہوگی. لیکن اتنا تو ہے کہ کئی لوگوں کو کیا میں کہوں گا تقریباً 90% لوگوں کا ذہن بن چکا تھا کہ اب جو ہے وہ کوئی نئی پارٹی اقتدار میں آئے گی. اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے، تو وہ وقت بتائے گا کیا ریگنگ ہوئی ہے. اس طرح کی ایسا نہ ہو کہ جیسے پچھلے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف دھرنے پہ بیٹھ گئی تھی، کہیں اللہ نہ کرے اب کی جس طرح نتائج کو مسترد کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ نہ بیٹھ جائیں، پھر حلقے کھلوائیں کہ یہ بہت ٹائم ضائع ہوگا، پھر وہی اسی طرح ہوگا. کوشش کرنی چاہیے عمران خان صاحب کو کہ سب کو ملا کے ساتھ چل کے ایک اچھی بہترین حکومت بنائے. پوری قوم کی دعائیں ہیں. ظاہر ہے ہر انسان سب سے پہلے پاکستان کی ترقی چاہتا ہے، پاکستان کو مضبوط چاہتا ہے، پاکستان کی عزت چاہتا ہے، پاکستان کا وقار چاہتا ہے. اگر پاکستان مضبوط ہوگا تو میں مضبوط ہوں گا، آپ مضبوط ہوں گے، میرے بچے مضبوط ہوں گے، میرے بچوں کا، آپ کے بچوں کا مستقبل مضبوط ہوگا، ہماری عزت ہوگی، ہمارے پاسپورٹ کو عزت سے دیکھا جائے گا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے اگر یہ تبدیلی آئی ہے ایک اچھی حکومت بنے اور پاکستان کو ترقی کی راہوں پہ تیزی سے لے کے جانا چاہیے تاکہ ہم بھی ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوں، ہم بھی ان ممالک کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، ہم بھی ان کے ساتھ مل کر بات کر سکیں اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی عزت سے اور فخر سے جی سکیں. انشاءاللہ تعالی امید ہے ایسا ہی ہوگا. اور آپ لوگ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اب ترقی کی راہوں پہ گامزن کر دے اور اللہ تعالیٰ کرپشن سے، دہشت گردی سے، ملک دشمنوں سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو محفوظ رکھے. اچھے لوگوں کو ہم پر حاکم بنا دے، اچھے لوگوں کو ہم پر ہمارے پر حکمران بنا دے، اور اللہ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.